सूरत यूसुफ सूरत नंबर 12 आयत नंबर 16 से दरस कुरान करीम का आगाज़ किया जा रहा है। वजाउ अबाहुम इशाअन यबकून, और इशा के वक्त वो सब अपने बाप के पास रोते हुए पहुँचे। कौन लोग? यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो इख्वान थे, वो अपने वालिद साहब के पास रोते हुए घर पहुँचते हैं इशा के वक्त। क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फ़अकलहु अज़्ज़िबु वमा अंत बिमुअ्मिनिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन। और कहने लगे, अब्बा जान, हम तो आपस में दौड़ में लग गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने असबाब के पास छोड़ा, बस उसे भेड़िया खा गया। आप तो हमारी बात नहीं मानेंगे, वो हम बिल्कुल ही सच्चे हैं। उनके भाई लोग आए, वालिद साहब के पास आए, और इनके वालिद साहब कहे थे कि मैं यूसुफ को नहीं जाने देना चाहता हूँ, क्योंकि भेड़िया बहुत है और तुम गफलत के शिकार हो जाओगे खेलते हुए, और कहीं इन्हें भेड़िया ना खा ले। कहा ऐसा कैसे हो सकता, हम एक उसबा हैं, एक जमात हैं, और अगर ऐसा हो जाए तो हम बिल्कुल निकम्मे आदमी हैं। इतने 10-10 आदमी के सामने कोई भेड़िया उठा के ले जाए? कहा ऐसा मुमकिन नहीं, आप जाने दीजिए। कहा अच्छा ठीक है। वो गए, ऐसा ही हुआ। उन लोगों ने क्या किया उसके साथ? आए इशा के वक्त रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए आए, बोले अब्बा जान ऐसा ही वाक़या पेश आ गया, अब तो आप मानेंगे नहीं। वमा अंत बिमुअ्मिनिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन, आप तो हमारी बात नहीं मानेंगे, गो बिल्कुल हम सच्चे ही हों। वजाउ अला क़मीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। यूसुफ के कुर्ते को झूठ मूठ के खून से, खून आलूद खून से लथपथ अपने वालिद साहब के पास ले आए। बाप ने कहा यूं नहीं, बल्कि तुमने अपने दिल ही से एक बात बना ली है, बस सब्र ही बेहतर है, और तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह ही से मदद की तलब है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर आए और कहा कि भेड़िए ने, हम खेल रहे थे, थोड़ी सी गफलत हुई और भेड़िए ने उठा के ले गया उसको और फाड़ चीर के खा गया यूसुफ को, अब हमारे पर तो यकीन करेंगे ही नहीं। और ये कपड़ा है, आप देखिए कुर्ता है उनका। जब वालिद साहब ने, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के कुर्ते को देखा तो यकीन करना नामुमकिन हो गया। हो ही नहीं सकता है कि कपड़ा भी नहीं फटा हो, और किस तरह की ये बातें बना रहे हैं। तो क्या कहा? क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, बल्कि तुमने अपने दिल ही से एक बात बना ली है। भाई आप कह रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िए ने खा गया, तो किस जगह पे खाया, ले जाके दिखाओ, हड्डी वगैरह है या नहीं है, गोश्त पोस्ट कुछ बचे होंगे। और अगर तुमने देखा कि खून से कपड़ा ही आपको मिला, तो लथपथ हुए उनको दफनाए होंगे कहीं ले जा करके, वो दिखाओ। चूंकि वो फंस गए, और इसीलिए कहा जाता है जब इंसान किसी का खून करता है तो कुछ दिनों के बाद पता चल जाता है कि उसी ने इसका खून किया है। किसी आसार से खोज करते हैं और मालूम कर लेते हैं कि उसका कातिल फलां शख्स है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये वाक़या सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अब सब्र के अलावा मेरे पास कोई रास्ता और हल नहीं है। का फसब्रुन जमील, एक लंबी सब्र चाहिए, इसके लिए बेहतरीन सब्र चाहिए। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, और तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह ही से मदद की तलब है। याकूब अलैहिस्सलाम भांफ गए, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद साहब को बताया था कि इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम लिसाजिदीन, कि वालिद साहब मैंने देखा है कि सूरज व चांद और सितारे, क्या इन्नी रअयतु अहद अशर कौकब, कितने कौकब? 11 सितारे सजदा कर रहे हैं, सूरज व चांद भी है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा ये बात किसी को बताना नहीं, जो आपके इख्वान हैं वो हसद करेंगे इस पर। वो भांफ गए थे कि ये आगे चलकर कोई बड़ा कारनामा करने वाले हैं, अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छा काम करेंगे। अब यहाँ ये लोग बना करके ले आए कि देखिए
یوسف کو تو بھیڑیے نے کھا گیا، یقین کرنا دشوار ہو گیا، کیونکہ ابھی خواب کی تعبیر باقی ہے۔ ابھی جو یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اور والد صاحب نے کہا تھا بس یہیں وقف کرو، ابھی بتانا نہیں کسی کو، کیونکہ ابھی ایک کارنامہ باقی تھا، وہ کیسے یقین کر لیتے یعقوب علیہ السلام۔ اور اسی لیے اس کو حدیث میں صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، سبحان اللہ، یعنی ایک تسلسل بتلایا ہے اس کے اندر کہ ان کے جو ہیں وہ خود نبی ہیں، ان کے والد صاحب نبی ہیں، ان کے دادا نبی ہیں، اور پردادا بھی ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں۔ اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ خون سے خون آلود بھی کر لائے تھے۔ باپ نے کہا یوں نہیں، بلکہ تم نے اپنے ہی دل سے ایک بات بنا لی ہے، پس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، کہنے لگا واہ خوشی کی بات ہے کہ یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ اس کو کنویں میں ڈال دیا۔ ادھر سے ایک قافلہ آیا، شاید ایک روز دو روز تین، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ تین دن تک کنویں میں رہے۔ ایک دن ادھر سے قافلہ، ایک جماعت، ایک ٹیم کی شکل میں لوگ آئے اور پڑاؤ ڈالا ایک جگہ پہ، خیمہ زن ہوئے اور پانی لینے کے لیے قریب کے کنواں میں گئے۔ تو جیسے ہی ڈول ڈالا ادھر کنویں میں تو یوسف علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا اور اوپر آ گئے۔ جب دیکھا کہ قافلہ کے وہ شخص جو پانی لینے کے لیے گیا تھا، اس نے کہا قال یا بشرى ھذا غلام، واہ کیا خوشی کی بات ہے، بہترین خوبصورت بچہ مجھے مل گیا ہے۔ قال یا بشرى، گڈ نیوز، بہترین خبر۔ قال یا بشرى ھذا غلام واسروه بضاعة، اور انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا کہ سب لوگ اس میں کہیں حصے دار نہ بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے۔ وارد اس شخص کو کہتے ہیں جو قافلے کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کرنے کی غرض سے قافلے کے آگے آگے چلتا ہے تاکہ مناسب جگہ دیکھ کر قافلے کو ٹھہرایا جا سکے۔ یہ وارد قافلے کے لیے پانی لانے والا جب کنویں پر آیا اور اپنا ڈول نیچے لٹکایا تو یوسف علیہ السلام نے اس کی رسی پکڑ لی۔ وارد نے خوش شکل بچہ دیکھا تو اسے اوپر کھینچ لیا اور بڑا خوش ہوا۔ بضاعہ سامان تجارت کو کہتے ہیں۔ اسروہ کا فاعل کون ہے؟ یعنی یوسف کو سامان تجارت سمجھ کر چھپانے والا کون ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ حافظ ابن کثیر نے برادران یوسف علیہ السلام کو فاعل قرار دیا ہے۔ مطلب یہ کہ جب ڈول کے ساتھ یوسف علیہ السلام بھی کنویں سے باہر نکل آئے تو وہاں یہ بھائی موجود تھے، تاہم انہوں نے اصل حقیقت کو چھپائے رکھا، یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قتل کے اندیشے سے اپنا بھائی ہونا ظاہر نہیں کیا، بلکہ بھائیوں نے انہیں فروختنی قرار دیا تو خاموش رہے اور اپنا فروخت ہونا پسند کر لیا۔ چنانچہ اس وارد نے اہل قافلہ کو خوشخبری سنائی کہ ایک بچہ فروخت ہو رہا ہے، مگر یہ بات سیاق سے میل کھاتی نظر نہیں آتی۔ ان کے برخلاف امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسرو کا فاعل وارد اور اس کے ساتھیوں کو قرار دیا ہے کہ انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ بچہ کنویں سے نکلا ہے، کیونکہ اس طرح تمام اہل قافلہ اس سامان تجارت میں شریک ہو جاتے، بلکہ اہل قافلہ کو انہوں نے جا کر یہ بتلایا کہ کنویں کے مالک نے یہ بچہ ان کے سپرد کیا ہے۔ بہرحال یہاں جو تھوڑی سی اختلاف ہونے کی وجہ سے میں نے تفسیر کے ذریعے واضح کیا کہ اصل یہ ہے کہ وہ آدمی جو پانی لینے کے لیے گیا تھا اسی نے چھپایا اور کوشش کیا کہ اس کے پورے حقدار ہم ہی کو ملے، یا ہم ہی اس کے مالک ہو جائیں، بیچیں گے تو ہم ہی کو پیسہ ملے، یا دو چار آدمی اس میں شامل ہوں گے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر ہی بیچ ڈالا۔ وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے۔ ظاہر سی بات، اگر کسی آدمی کو فری میں کوئی چیز مل رہی ہو تو اس کی قدر
نہیں کریں گے۔ دیکھا کہ فری میں وہ ڈول ڈالا تو لٹک گیا، اب اس کو لے جا کر کے مصر میں بیچنے کی پوری کوشش کی اور کہا کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر، گنتی کے چند درہموں پر ہی بیچ ڈالا۔ وہ تو یوسف کے بارے میں بہت بے رغبت تھے، کیونکہ گری پڑی چیز انسان کو یوں ہی بغیر کسی محنت کے مل جاتی ہے، اس لیے چاہے وہ کتنی بھی قیمت ہو، اس کی صحیح قدر و قیمت انسان پر واضح نہیں ہوتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کو کم قیمت پر لے جا کر کے بیچ دیا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھنا، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یوسف علیہ السلام کو چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو اس کے مقام تک پہنچائیں۔ اللہ کچھ چاہ رہا تھا، ان کے بھائی کچھ اور چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو مار کے ختم کر دیں کہ والد صاحب کے چہیتے بن کے نہ رہ جائیں۔ والد صاحب ان کو بہت چاہ رہے ہیں، اس لیے اگر ہم اس کو مار کے ختم کر دیں گے تو گویا کہ والد صاحب کے پاس اور کوئی چارہ اور آپشن نہیں بچے گا سوائے ہم سے محبت کرنے کے، اور ان لوگوں نے اس کے لیے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا۔ ظاہر سی بات ہے بھائی کہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ تھے، جن کی پرورش ہوتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے پیدائش سے لے کر ان کا پورا سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مدد ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ بس 40 سال کی عمر میں ہو جائے، 45 سال کی عمر میں ہو جائے اور پھر اس کو سیدھا نبی بنا دیں، نہیں، ان کی پرورش بہت بہترین طریقے سے کی جاتی ہے اور ان کی نگرانی رب العالمین فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی سازش کرے اور اس میں وہ کامیاب ہو جائے، ممکن نہیں ہے۔ کیا کہا؟ جس نے خریدا تھا کہا کہ یہ بادشاہ کے قریبی آدمی تھے، وزیر تھے، اور اس نے یہ غلام خرید لیا کیونکہ وہ بھانپ گئے تھے کہ یہ کوئی معمولی غلام نہیں ہے، یہ بہت مفید غلام ہے۔ اور پھر اپنے گھر میں لے کے آئے اور اپنی بیوی سے کہا ان کی بہترین نگرانی کرنا، ان کے رہائش کے انتظام کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، شاید یہ ہمیں بہت فائدہ پہنچائیں گے اور ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ پتہ یہ چلا ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو اس جگہ سے اٹھا کر کے ہم وہاں پہ لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہاں ایک اور مسئلے کی وضاحت ہو رہی۔ جب گھر کے کنویں کے پاس فلسطین میں وہاں پہ ہیں، کنعان میں ہیں، تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں جان پا رہے کہ کنواں میں گرا، جا کے اٹھا کے لے آئیں، اور جب مصر پہنچ گئے تو کہہ رہے ہیں ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو کہتے جاؤ فلاں کنواں سے ان کو اٹھا کے لے کے آؤ، ہے نا؟ لیکن دیکھیے جب وہاں پہنچ گئے، تب جب یہ پورا واقعہ پیش آیا، تب یعقوب علیہ السلام نے کہا اب ان کی خوشبو ہم سونگ رہے ہیں، ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو وہاں کا حکمراں بنائیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ ابھی کام باقی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوں ہم مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا تاکہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ is predominant over affairs but most of the people do not know۔ اللہ رب العالمین اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اکثر لوگ نہیں جان پاتے ہیں یہ معاملہ الگ طریقے سے پیش آ رہا ہے اور اس کے بیہائنڈ معاملہ ہے کیا۔ اسی طرح سے اگر اس آیت کریمہ کے تحت
اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو دیگر انبیاء کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا ایک دن، یا نجومیوں نے ان کو بتایا، دونوں باتیں آتی ہیں کہ نجومیوں نے بتایا اور بعض میں ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا اور نجومیوں کو بلایا کہ بیت المقدس سے لے کر کے مصر تک ایک آگ بھڑک اٹھی ہے اور اس آگ میں سبھی لوگ جل رہے ہیں، ہماری حکومت بھی خطرے میں پڑی ہوئی ہے، سوائے بنی اسرائیل کے گھروں کے سبھی جل رہے ہیں۔ نجومیوں نے کہا کہ قریب ہے کہ بادشاہ کی یہ حکومت ختم ہو جائے اور دوسرے لوگ یہاں کے حکمراں بن جائے، سوائے اسرائیلیوں کے اور کوئی کسی کے گھر نہیں جل رہے ہیں۔ جب ان کی تعبیر بتائی گئی کہ قریب ہے کہ اسرائیل کے لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے جلد حکمراں بن جائیں گے، تو فرعون نے بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو، بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں سورہ قصص میں یہ واقعہ قصہ موجود ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہترین پرورش ہو اور فرعون کے محل میں پرورش پائے، اور فرعون کو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار دیا، اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی اجرت بھی دے جو اس کو کھلائے اور پلائے۔ سبحان اللہ، گویا کہ ان کی والدہ دودھ پلا رہی تھی، اجرت بھی فرعون کے محل سے انہیں دیے جا رہے تھے، انہیں ان کی جو سیلری وہاں سے دی جا رہی تھی، اور پرورش کہاں پا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ فرعون کے محل میں۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ قریب ایک وقت آئے گا، یہاں کے حکمراں، یہاں کے خلیفہ، یہاں کے چیف موسیٰ علیہ السلام بنیں گے اور فرعون کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور ہوا ایسا ہی ہوا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی جانب لوٹا دیا دوبارہ، اس لیے وہ صندوق میں ڈالے تھے، اور پھر فرعون کے محل سے گزرتے ہوئے صندوق میں فرعون نے اس بچے کو اٹھایا تھا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس بچے کو ان کی والدہ کی جانب لوٹا دیا۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ، تاکہ اس کی ماں کے لیے بچہ ٹھنڈک بن جائے، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يعلمون، اور ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تدبیر کیا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ان کے گھر میں پرورش کرا کر اسی کے محل میں، اسی جگہ پر وہاں کے حکمراں بنانا چاہ رہا ہے، اور وہ سوچ رہے تھے کہ ان کو مار کے ختم کر دیں گے۔ مارنا ممکن نہیں ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ جس کو اللہ کھلا رہا ہو، جس کو اللہ پلا رہا ہو، جس کی نگرانی آسمان سے ہو رہی ہو، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ایسے شخص کو مٹایا جا سکے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اسلام کے بارے میں هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وہی اللہ ہے جس نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین اسلام کو تمام ادیان باطل پر غالب کر کے رہے، چاہے مشرکین کتنا بھی تکلیف محسوس کریں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے اسے مشرکوں کو کتنا ناپسند ہو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر پوری دنیا مل کر کے اسلام کو مٹانا چاہے، قرآن کو مٹانا چاہے اور مسلمانوں کو مٹانا چاہے، دنیا کی یہ طاقت نہیں ہے کسی کے پاس، کسی میں یہ ٹیکنالوجی میں طاقت ہے ہی نہیں کہ زمین سے اسلام کو مٹا دیا جائے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے قرآن میں، انسان نہیں، رب العالمین کا فرمان ہے، وہی اللہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جو تمام ادیان باطلہ پر، تمام دین پر اسلام کو غالب کر کے رہے گا، چاہے کفار، مشرکین، اسلام کے دشمنان اسلام چاہے اسلام سے کتنا بھی بغض اور نفرت رکھے، اللہ اپنا کام تمام کر کے رہے گا، قیامت تک یہ اسلام باقی رہیں گے، اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا۔
یہ قرآن کریم سے مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ جس طرح یوسف کے بھائیوں نے چاہا کہ یوسف کو مار کے ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ چاہ رہا تھا کہ ابھی اس کو ہم پڑھائیں گے اور تعویل الاحادیث، خواب کی تعبیر ہم اس کو سمجھائیں گے، ابھی ہم ان سے کام لیں گے، اتنا جلدی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور یاد رکھیے یہی معاملہ سیم اہل کفار قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا تھا۔ کیا ہم بھول گئے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس کا ذکر فرماتے ہیں، جب کفار اور مشرکین اور اہل قریش یہ چاہ رہے تھے ایک دن کہ اسلام دن بدن پھیل رہا ہے، اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہا ہے، اگر یہی رہے تو تمام ہمارے قبائل کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور ہماری چودراہیت اور ہماری جو سیاست اور ہماری جو حکمرانی ہے یہ چند دنوں کے بعد ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ہی پاس ان کا ایک ہی حل تھا کہ سب قبائل مل کر کے ایک فیصلہ کیا جائے، اور ان لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ایک دار الندوہ میں ایک بیٹھک بلائی گئی، اور اس بیٹھک میں شیطان بھی شریک ہوا، اور تمام لوگوں نے یہ فیصلہ پیش کیا اور پاس کیا کہ یک بارگی ہم سبھی لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے اور کام تمام کر دیں گے، نہ محمد رسول اللہ رہیں گے، نہ اسلام رہے گا، نہ ان کی تعلیمات رہے گی۔ یہ چاہ رہے تھے۔ اللہ اکبر! ادھر اللہ رب العالمین چاہ رہا تھا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ ادھر وہ لوگ چاہ رہے تھے مشرکین کہ ہم کام تمام کر دیں گے، اور یہ لوگ چال چل رہے تھے، اور اللہ رب العالمین بھی چال چل رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، and Allah is the best of planner۔ اللہ بہترین تدبیر کر رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بچایا جائے، اس کی تدبیر کی جا رہی تھی۔ اسی راستے سے نکلتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جبل ثور کے پاس پہنچتے ہیں جو تقریباً مکہ سے 3.5 میل کے دوری پر ہے، اور وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں تشریف رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تقریباً 3 دن تک ٹھہرتے ہیں۔ جب کفار مکہ کو، اہل قریش کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے نگاہوں کے سامنے جو ہم چاہ رہے تھے وہ کامیاب نہیں ہوا، جو ہماری سوچ اور فکر تھی، ہماری آئیڈیالوجی تھی، ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے، تو لوگوں نے فوراً بیٹھک کی اور کہا جو بھی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لے آئے، یا زندہ پا جائے پکڑ کے لے آئے، یا مردہ مل جائے، ہم انہیں ان کے بدلے 100 اونٹ دیں گے۔ اس کی تلاش میں، اس انعام کے لالچ میں آ کر کے لوگوں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے، کوئی اپنے گھوڑے کو پہاڑوں کی جانب بھیج دیا، کسی نے بیابانوں کی طرف بھیج دیا، کسی نے ریگستانوں کی طرف بھیج دیا کہ کھوج کرو کہ کدھر چلے گئے وہ دونوں، اور وہاں تک اس غار کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، کہ کفار اور اہل مکہ تلاش کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے، اس کے منہ تک پہنچ گئے، اس کے بالائی حصے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نظرت الى اقدام المشرکین علی رؤوسنا نحن فی الغار، ہم اپنے غار کے اوپر مشرکین کے قدموں کو دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بھی اپنے قدموں کو نیچے دیکھ لیں تو ہمیں پا لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان 2 لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تم کیا سوچتے ہو جن کا تیسرا سپورٹ کرنے والا اور مدد کرنے والا اللہ رب العالمین ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائیے نہیں، اللہ کا سپورٹ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جس کی نگرانی 7 آسمان سے کی جا رہی ہو، جس کی حفاظت اللہ رب العالمین کرے۔ یہ کفار، یہ مشرکین، یہ دشمنان اسلام آپ سے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کا بدلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ یقیناً آپ کا بدلہ نہیں لے سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بطور احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ
यमकुरूक वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद कीजिए उस वक्त जिस तरह पूरे मक्का के लोग आप पर यकबारगी हमला करने के लिए पूरी मीटिंग सारी चीजें कर चुके थे और अल्लाह कुछ और चाह रहा था। उनके मकर को और उनकी चाल और उनकी तदबीरों को अल्लाह डैमेज करना चाह रहा था और अल्लाह की तदबीर कामयाब होने वाला था। लोग चाह रहे थे कि आपको कत्ल कर दें, लोग चाह रहे थे आपको कैद कर दें, लोग चाह रहे थे कि आपको वतन से निकाल दें और अल्लाह चाह रहा था कि आपसे भी इस्लाम की खिदमत लेना है, अभी दुनिया तक अभी इस्लाम का पैगाम पहुंचाना है। अल्लाह ने आपको बाकी रखा और दुश्मनों ने आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। मेरे भाइयों और दोस्तों, पता ये चला कि जो इस्लाम के लिए खिदमत करते हैं, जो इस्लाम के लिए काम करते हैं, जो यकीनन अल्लाह के लिए काम करते हैं, अगर वो मिटाना चाहे तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो इस्लाम को मिटा दे, और अल्लाह जिसको बाकी रखना चाहे कोई उसको मिटा नहीं सकता। क्या हमने नहीं देखा कोरोना से पहले CAA NRC का लगाया गया और एक बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, और ये चाहा कि मुसलमानों को यहां से खदेड़ दे, मुसलमानों को यहां से निकाल दे। अल्लाह चाह रहा था कि यहीं पर मुसलमान रहेंगे, कोई एक नहीं जाएगा, मुसलमान यहीं रहेंगे, यही इनका वजूद हुआ है, यही वो पैदा हुए हैं और यही वो मरेंगे। अल्लाह चाह रहा था उनके लिए, उनके बीच में अल्लाह ने कोरोना भेज दिया, फिर बाद में चल करके सब उनकी हालत पस्त हो गई और किसी की हिम्मत नहीं कि मुसलमानों को निकाल दे। बहरहाल मेरे भाइयों और दोस्तों, इस्लाम को मिटाना इतना आसान नहीं है, और जो लोग कुरान का इस्तेहज़ा करते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेहज़ा करते हैं, उसे याद रखना चाहिए कि क़यामत तक ये इस्लाम बाकी रहेगा। वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रअतिही अक्रिमी मस्वाह असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़ वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। मिस्र वालों में से जिसने उसे ख़रीदा था, उसने अपनी बीवी से कहा उसे बहुत इज़्ज़त व एहतराम के साथ रखना, बहुत मुमकिन है कि यह हमें फ़ायदा पहुँचाए या उसे हम अपना बेटा ही बना लें। यूँ हमने मिस्र की सरज़मीन में यूसुफ़ का कदम जमा दिया कि हम उसे ख्वाब की ताबीर का कुछ इल्म सिखा दें। अल्लाह अपने इरादे पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। सुभान अल्लाह, कुरान करीम की ये आयत करीमा बहुत ही कोई आदमी कुछ भी आपके साथ तदबीर बना ले, लेकिन अल्लाह की तदबीर सबसे ज़्यादा गालिब रहने वाला है। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह गालिब है अपने मामलात पर, अपने अफेयर्स पर, अपने इरादे पर, अपने फैसले पर। वही होगा जो ऊपर वाला चाह रहा है। फ़आलुल लिमा युरीद, दुनिया की तदबीर बनाना, रद्दो बदल करना, जिस तरह से चाहा इस कायनात को चलाना, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन तन्हा है, उसमें कोई दूसरा शरीक नहीं है। वलम्मा बलग अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। और जब यूसुफ पुख्तगी की उम्र को पहुँच गए, हमने उसे क़ुव्वत फ़ैसला और इल्म दिया। हम नेककारों को इसी तरह बदला देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जवान हो गए और अक्ल फ़हम के मालिक हो गए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख्वाबों की ताबीर बताने वाला, सिखाने वाला, जानने वाला, लोगों को बतलाने वाला अल्लाह ताला ने बनाया उसको। और ये वाक़या अभी आएंगे इंशाअल्लाह, वो बताएंगे आपको। वरावततहु अल्लती हुवा फ़ी बैतिहा अन नफ्सी वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाय इन्नहु ला युफ़्लिहुज़ ज़ालिमून। उस औरत ने जिसके घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, यूसुफ को बहलाना फुसलाना शुरू किया कि वो अपने नफ्स की निगरानी छोड़ दे और दरवाजे बंद करके कहने लगी, लो आ जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो मेरा रब है, मुझे उसने बहुत अच्छी तरह रखा है, बेइंसाफ़ी करने वालों का भला नहीं होता। अजीज़े मिस्र की बीवी चाह रही थी कि इनसे हम गलत फ़ायदा उठाएं, गलत काम के लिए इनको उकसाएं, लुभाएं, फुसलाएं। जब ये अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए, अजीज़े मिस्र की बीवी ने बंद कर दी और कहा, आ जाओ, घर में कोई नहीं है, तो यहाँ जो कवि इरादे वाले होंगे, जिसका सपोर्ट ऊपर से हो रहा होगा, वही बच सकते हैं।
ورنہ سب انسان ہیں۔ تفسیر مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یوسف علیہ السلام بھی یہ ارادہ اگر اس کو دباؤ ڈالے اور اگر نہیں کرے تو پھر وہ انسان ہی نہیں ہے، تب پھر اس میں بچاؤ کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، بلکہ وہ بھی انسان ہی تھے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازے بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ۔ سبحان اللہ، یہاں ہم اس گناہ سے بری ہیں، ہم یہ برے فعل کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ اللہ رب العالمین یوسف علیہ السلام سے ابھی بڑا کام لینا تھا۔ اور یقیناً کبھی کبھی آدمی جو ہے پھسل جاتے ہیں، برائی دیکھ کر کے پھسل جاتے ہیں، پیسے دیکھ کر کے بگڑ جاتے ہیں، اور نہ جانے سماج اور حالات کے حساب سے لوگ بگڑ جاتے ہیں، اور اللہ جس کے اوپر ذمہ داری ڈالنا چاہتا ہے اس کی نگرانی اوپر سے ہو رہی ہوتی ہے، اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ، ہم ایسا کام اس برے فعل میں ہم اس برے فعل میں تعاون نہیں کر سکتے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ انہ ربی احسن مثواي، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت ہی اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ وہمت به وہم بها لولا ان رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین۔ اس عورت نے یوسف کی طرف قصد کیا، اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے، یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دے، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ یہاں دو تین باتیں بہت اہم ہیں۔ وہ عورت قصد کر رہی ہے، عزیز مصر کی بیوی یہ چاہ رہی ہے کہ ہم سے غلط کرے یوسف علیہ السلام، جو ان کے گھر میں تقریباً 8-10 سال سے رہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ ہم سے برے فعل کریں۔ اور ظاہر سے بات ہے، ایک طرف کہہ رہے تھے ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، اور جو لوگ اس طرح سے اپنے گھر میں بیٹا بناتے، منہ بولا بیٹا، وہ بیٹے کی حیثیت نہیں اختیار کر سکتے۔ اگر اپنا بیٹا ہو تو یہ برے فعل کبھی کرنے کے لیے ان کی ماں کبھی نہیں کہہ سکتی، دوسرے ہوتے ہیں اسی لیے اکسایا جا سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، لولا ان رأى برہان ربی، یہ برہان ربی بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ کی مدد، بعض نے کہا کہ کچھ چیزیں دکھائی گئی یا اللہ کا خوف دل میں آیا، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا لولا ان رأى برہان ربی کا تعلق ما قبل یعنی وہم بہا سے نہیں، بلکہ اس کا جواب محذوف ہے، یعنی لولا ان رأى برہان ربی لفعل ما ہم بہ۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی دلیل نہ دیکھتے تو جس چیز کا قصد کیا تھا وہ کر گزرتے۔ یہ ترجمہ اکثر مفسرین کی تفسیر کے مطابق ہے، اور جن لوگوں نے اسے لولا کے ساتھ جوڑ کر یہ معنی بیان کیے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے قصد ہی نہیں کیا، ان مفسرین نے اسے عربی اسلوب کے خلاف قرار دیا ہے، اور یہ معنی بیان کیے ہیں کہ قصد تو یوسف علیہ السلام نے بھی کر لیا تھا، لیکن ایک تو اختیاری نہیں تھا، بلکہ عزیز مصر کی بیوی کی ترغیب اور دباؤ اس میں شامل تھا۔ دوسرے یہ کہ گناہ کا قصد کر لینا عصمت کے خلاف نہیں، اس پر عمل کرنا عصمت کے خلاف ہے، جیسا کہ فتح القدیر اور ابن کثیر میں ہے۔ مگر محققین اہل تفسیر نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی اس کا قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے، یعنی انہوں نے اپنے رب کی برہان دیکھ رکھی تھی، اس لیے عزیز مصر کی بیوی کا قصد ہی نہیں کیا، بلکہ دعوت گناہ ملتے ہی پکار اٹھے معاذ اللہ۔ البتہ قصد نہ کرنے کے یہ معنی نہیں کہ نفس میں ہیجان اور تحریک ہی پیدا نہیں ہوئی، تحریک پیدا ہو جانا الگ بات ہے اور قصد کر لینا الگ بات ہے۔ بہرحال یہاں ایک مفسرین کی کئی رائے ہیں اس سلسلے میں، لیکن اللہ رب العالمین
اگر یوسف علیہ السلام کو نہیں بچاتے تو یوسف علیہ السلام اس میں واقع ہو جاتے. اللہ رب العالمین چاہ رہا تھا کہ اس سے ہم کام لیں گے تو اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. ہوا اسی واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں. کیوں؟ ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا تھا کہ برائی میں واقع ہو, تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور یوسف علیہ السلام اس برائی سے بچ گئے. بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. ظاہر سی بات ہے جب اللہ رب العالمین کسی کا انتخاب کر لے تو پھر ان کو برائی میں مبتلا نہیں کیا جا سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس سلسلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل, اور بعض روایت میں امام عادل, وشاب نشأ بعبادۃ اللہ, ورجل قلبه معلق في المساجد, ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله, ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواہ مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے, اور بعض میں ہیں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اللہ رب العالمین کے سائے میں. سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. ان میں سے پہلا آدمی وہ ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام عادل, انصاف کرنے والا حکمراں بادشاہ. اور پھر فرمایا وشاب نشأ بعبادۃ اللہ, اس عرش کے سائے میں وہ نوجوان ہوگا جن کی پرورش پرداخت جوانی میں ہے اور اللہ کی عبادت میں وہ گزار رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ, اور بعض روایت میں ہے بالمساجد, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. اور تیسرا وہ نوجوان ہوگا جو مسجدوں سے جن کا دل لگا ہو, ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کی تیاری میں ہو, عصر پڑھنے کے بعد مغرب کی تیاری, 5 نماز وہ اس سے اپنے دھیان میں رکھے ہوا ہو, مسجد آنا جانا کرتا ہو, قرآن کی تلاوت کر رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان عرش کے سائے میں ہوں گے جن کا دل, یا وہ آدمی جو مسجدوں سے جن کا دل لگا ہوا ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. وہ نوجوان, وہ آدمی جو اللہ کے واسطے جمع ہو, ملے ہوں, دوستی رکھے ہوں, اور جدا بھی ہو تو اللہ ہی کے واسطے, یعنی اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہو جو اس کو الگ کر دے بلکہ اللہ ہی کے واسطے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں چیز فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ. 5واں وہ شخص اس عرش کے سائے میں ہوں گے جو آدمی کسی خوبصورت عورت نے اسے بلائی ہوگی غلط کام کے لیے, برائی کی دعوت دی ہوگی, اور وہ نوجوان یہ کہا ہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اور وہ اس سے بچ گیا ہو, تو قیامت کے دن وہ نوجوان اس میں عرش کے سائے میں ہوں گے جہاں کوئی سایہ, اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ. بعض روایت میں اس کے الٹے ہیں, یعنی کہ بائیں ہاتھ نے جو کچھ خرچ کیا دائیں کو خبر نہیں, اور جو دائیں نے خرچ کیا ہو بائیں کو معلوم نہیں. تو ایسے آدمی جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوں, صدقہ و خیرات کر رہا ہو, تو اللہ کے عرش کے سائے میں وہ قیامت کے دن ہوں گے جہاں کوئی سایہ, اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں شخص کے بارے میں فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. 7واں وہ شخص ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے, نکل پڑے, رونے لگے, اللہ کے لیے رو رہے ہوں, تو قیامت کے دن وہ بھی شخص عرش کے سائے میں ہوں گے. خلاصہ کلام یہاں یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ رب العالمین
کے جو احکام ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اگر ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے لوگ تو قیامت کے دن سرخرو ہوں گے، وہاں عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین جس کو بچا لے وہ کامیاب ہو گیا، یا جو شخص قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزار لے وہ کامیاب ہوں گے۔ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن وعذاب أليم۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا تو کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام اپنی عزت و عصمت کو بچاتے ہوئے نکل رہے تھے، دروازے سے دوڑ رہے تھے، اور عزیز مصر کی بیوی اس جو یوسف علیہ السلام کے خوبصورتی کو دیکھ کر کے غلط کام پر لبھا رہی تھی، اکسا رہی تھی، اور جب دیکھے کہ معاذ اللہ کہہ کر کے یوسف علیہ السلام اس دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کیے تو عورت پیچھے سے دوڑی اور یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ لیا اور پھاڑ ڈالا، اور جیسے ہی دروازے سے باہر نکلے تو ان کے شوہر دروازے کے پاس مل گئے اور کہا یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، بہلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا رَأَى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو صاف کہہ دیا یہ تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو دیکھیے یہاں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی دیکھیے کس طرح سے تصدیق کی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو بچا رہے ہیں۔ ظاہر سے بات ہے کہ گواہ دینے والے نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچوں میں سے ہے، لیکن اگر ان کا کپڑا کرتا اور ان کی قمیص اگر سامنے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹا ہے۔ جب دیکھا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے اور یہ گواہی دی ان کے شوہر نے کہ یہ عورت، یہ ہماری بیوی یہی غلط راستے پر ہے۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو اور عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گنہگاروں میں سے ہے۔ ان کے شوہر نے وہی فیصلہ کر دیا کہ دیکھو غلطی تمہاری ہے، یہ نیک آدمی ہے اور تم نے اس کو پھسلایا ہے، اکسایا ہے، یہ گواہی بھی دے رہے ہیں اور باہر میں بھی لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ہوا ہے، اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچا ہے اور تو جھوٹی ہے۔ اور ہوا وہی کہ وہیں سامنے فیصلہ ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام سچوں میں سے تھے اور ان کی بیوی جھوٹی تھی۔ میرے بھائی اور دوستو دیکھیے جس کی حفاظت اللہ رب العالمین فرمائے وہ کس طرح سے کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن جو شخص وہ چاہتے ہیں کہ گناہ میں واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہیں اس کا راستہ منقطع کر دیتا ہے اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ ان سے بھاری کام نہیں لیتا ہے۔ جو لوگ گناہوں میں ملوث ہیں اور جو لوگ
جو لوگ گناہ کے راستے کی طرف ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں وہ جان لیں کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے گا جس سے اللہ بڑا کام لیتا ہے اس کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے، برائیوں سے بھی بچاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس سے بڑا کام لیتا ہے۔ ہم میں سے اور آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رہیں اور مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کہ یہاں ہم سرخرو ہو جائیں، تو گناہ کو چھوڑنا ہوگا، شرک کو چھوڑنا ہوگا، بدعات کو چھوڑنے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت کے شکار ہیں، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اپنے حساب کی تیاری کرو میرے بھائی، یہ دن آتے جاتے رہیں گے، لوگ آئے اور چلے گئے، بڑے بڑے لوگ اس زمین پر آئے اور چلے گئے، وہی انہی کا وجود باقی رہے گا، وہی سرخرو ہوں گے، وہی کامیاب ہوں گے جو اللہ اور رسول کے مطابق اپنی زندگی گزار لے۔ دین مکمل ہے، اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے یہاں بہت بھاری حساب ہوگا اور اس حساب سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو اللہ نے موقع دیا ہے، جو وقت دیے ہیں، ان وقت کو صحیح جگہ پہ استعمال کیجئے۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اس پوزیشن میں پہنچ چکے ہیں، وہ ہاسپٹل میں ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، وہ کروٹ نہیں بدل سکتے۔ اللہ نے ہم سب کو صحت و عافیت دی ہے، اس کا صحیح جگہ پہ استعمال کریں تاکہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو دنیا کے جو غلط راستے ہیں، اللہ ہم سب کو ان غلط راستوں سے بچا، اور آخرت میں جو آخرت کی کامیابی ہے، اے اللہ ہم سب کو آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔